professor, Dr. Wayne Dyer, he says, if you change the way you look at things, the things you look at change. So you have to always change the way you look at things, and the things you look at change. So if you always say that I could do it, you will be able to chase it. And that's been my secret sauce, that I have, this cannot be done. And I get told that all the time through people on my staff and my companies, Ed, this cannot be done. And I just I don't want this in my vocabulary. Everything could be done. We just have to figure it out. So once that happens, your behavior will change, and then you'll be able to do it. That's when the change will happen. By the way, we have a very interesting guy, Rizwan Khwaja. He may be able to he may be able to put some light on how you could change the way you think. And he's written books on it, and he may be able to do that. I don't know if it's yeah, his session is going to start right after you. Okay, good. All right, guys. So I am done. Any other questions? So I'll let Rizwan take over. Thank you so much. Thank you, Ed, for taking out time. And it was really inspirational and motivating for all of us. Thank you. My pleasure. Okay, you guys are in safe hands. And Rizwan, please pay very, very close attention to what Rizwan has to say. I pretty much prescribe to a lot of his teachings, and I implement things, and that will really change your life. So it's not about just the technical skills, but it's just changing your mindset. Once you change your mindset, it's a very, very powerful thing. That's when the behavior changes. All right. Okay, guys. Thank you. Okay, thank you very much. Thank you so much. Thank you so much, Rizwan, for joining in. So we just finished our session with Ed. So maybe it's 6:39 p.m. over here. So let's have 1 or 2 minutes break, and then we can start. Meanwhile, I can have a quick introduction of yourself. Obviously, you will be introducing yourself in much more detail, and you will be able to do justice to your introduction too. So guys, we have Rizwan Khwaja with us, Rizwan Shuja with us. So he is one of the mentors at IEC, and he was very kind to have his availability for this session. And inshallah, he will also be connecting with you over the months which you will be spending with IEC. So just quickly, so Rizwan is, he is an entrepreneur, he is a businessman, he has his own restaurants, petrol pumps in the US. And along with that, he is very intellectual. He has a degree in electrical engineering from Pakistan, but he has also written a few books on personal satisfaction, personal development, so which he will obviously tell you about that in detail. So over to you, Rizwan Saab. Thank you so much. Hello, Assalamu alaikum. I hope everybody is fine. And Bilal bhai and Adnan bhai, thank you very much for giving me the opportunity to speak and talk here. मेरा नाम Rizwan Shuja है, और I'm a businessman and an author, and I'm also a motivational and inspirational speaker. I have written 3 books along with my brother, और उन books में से एक book है The Cycle of Fulfillment, जिसके बारे में हम थोड़ी बहुत आज बात करेंगे, और IEC के जो कोर्स है उसमें भी हम अगले 6 to 7 months उसके बारे में पढ़ेंगे. तो about me, I was born and raised in Karachi, and I went to school at Shaheen High School PAF. Then मेरी FSC थी आदमजी साइंस कॉलेज से. फिर मैंने लाहौर UET से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की. फिर उसके बाद अमेरिका आके मैंने मास्टर्स किया इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में केंटकी से. उसके बाद तकरीबन 6 साल जॉब की रफली, और जब मैं जॉब कर रहा था तो उसी दौरान इंटरेस्टिंगली कुछ इवेंट्स हुए जब मैं घरों को लेके फिक्स करता था और रेंट पे देता था, और फिर आई डिसाइडेड कि अब मैं जॉब नहीं करूँगा. फिर मैं बिजनेस में आ गया. इत्तेफाक से उसी वक्त मैं ले ऑफ हुआ था. मेरी कंपनी में जो प्रोजेक्ट चल रहा था वो ख़त्म हुआ, तो
میری جاب ختم ہو گئی تو میرے لیے ایزی ہو گیا ڈیسیژن لینا. تو اس وقت میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ اب میں صرف بزنس کروں گا, اور پھر میں نے ٹیکساس میں آسٹن میں پہلا گیس اسٹیشن لیا, اور اس کے بعد سے اب گیس اسٹیشنز میں ہی ہوں. میرے گیس اسٹیشنز ہیں, ریسٹورنٹ ہیں, اور کمرشل ریزیڈینشیل رینٹل پراپرٹیز ہیں. تو بیسکلی یہ میرا جاب ہے. تو میں ایک اور واقعہ انٹرسٹنگلی شیئر کرنا چاہوں گا کہ ہاؤ آئی کیم فرام جاب ٹو بزنس. جاب سے میں بزنس میں کس طرح آیا. بیسکلی جاب میں مائنڈ سیٹ یہ ہوتا ہے کہ بندے کو سیکیورٹی شورٹی چاہیے ہوتی ہے, اور بزنس میں تھوڑا بہت رسک لینا ہوتا ہے. تو میری ایک کمپنی تھی جہاں میں کام کرتا تھا, ٹیکساس انسٹرومنٹس, وہ کنٹکی میں تھی. وہاں سے انہوں نے پلانٹ کو موو کیا اور میساچوسیٹس اس کو موو کیا میکسیکو, لیکن میساچوسیٹس میں بھی باسٹن میں کچھ لوگوں کو جاب آفر کی, جس میں مجھے بھی کی. اور اس میں انہوں نے مجھے ہاؤس ہنٹنگ ٹرپ دیا, یعنی کہ باسٹن بھیجا کہ جا کے اپنے لیے گھر ڈھونڈو. تو ادھر مجھے ایک جو ریئل اسٹیٹ ایجنٹ تھی, اس نے ایک گھر دکھایا جو کہ ڈوپلیکس تھا. ڈوپلیکس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک ہی گھر میں دو گھر ہوتے ہیں جو میرر امیج ایک جیسے ہوتے ہیں, ایک گھر ادھر ہے ایک ادھر ہے. تو اس نے مجھے یہ بتایا کہ اگر آپ یہ گھر لیں گے تو ساتھ والے گھر سے آپ کو رینٹ ملتا رہے گا, اور صرف $600 آپ کو دینا ہے 3 بیڈروم 2 بیتھ گھر میں رہنے کے لیے. تو میں نے اس سے پھر کہا کہ پہلے تو میں چاہ رہا تھا کہ سنگل فیملی گھر ہی لوں, پھر اس کے بعد میں نے اس سے کہا کہ تم مجھے اب یہی والے گھر دکھاؤ. تو پھر میں نے ایک گھر لیا جو کہ 3 پلیکس تھا, جس میں ایک ہی گھر میں 3 اپارٹمنٹس کہہ لیں یا 3 چھوٹے گھر تھے, جو کہ میرا امیج تھا. اس سائڈ پہ 4 بیڈروم گھر تھا, اور اس سائڈ پہ اوپر نیچے 2 اپارٹمنٹ تھے, دونوں سائڈ ڈبل سٹوری تھی. اب ان دونوں سائڈوں سے رینٹ کلیکٹ کرنے کے بعد مجھے صرف $400 دینے تھے 4 بیڈروم اپارٹمنٹ میں رہنے کے لیے. اچھا, اسی وقت اتفاق سے انٹرسٹ ریٹ, اور گھر میں نے لون پہ لیا تھا, اتفاق سے انٹرسٹ ریٹ گرے, تو میں نے گھر کو دوبارہ ریفائنینس کرایا, اور دونوں جو کرایہ دار تھے ان کا تھوڑا سا رینٹ بڑھایا. جب رینٹ بڑھایا اب میں بالکل فری ہو گیا. اور امریکہ میں خاص طور پہ ایسٹ کوسٹ باسٹن میں جو آپ کا میجر ایکسپینس ہوتا ہے وہ آپ کا رینٹ ہوتا ہے یا آپ کی گھر کی پیمنٹ ہوتی ہے لون کی. اب میں اس سے بالکل فری ہو گیا, اور جاب تو میری ٹیکساس انسٹرومنٹ میں چل ہی رہی تھی. تو میں نے بہت جلدی تھوڑے سے پیسے اور سیو کر لیے کیونکہ ایکسپینس بہت کم تھا. پھر میں نے ایک اور 3 پلیکس لیا جو کہ اسی طرح کا تھا. اب اس میں تو تینوں کے تینوں رینٹ پہ تھے, میں تو اس میں رہ نہیں رہا تھا. اب میرے پیسے بھی بننا شروع ہو گیا کیونکہ جو تینوں کرایہ دار تھے ان کے رینٹ سے نئے 3 پلیکس کی پیمنٹ تو جا ہی رہی تھی, اور پیسے بھی بچنا شروع ہو گئے, اور جاب تو چل ہی رہی تھی. تو پھر میں نے اور کچھ پیسے جلدی سے سیو کر لیے کیونکہ ایکسپینسز لو تھے اور انکم بھی آنا ایکسٹرا شروع ہو گئی تھی. اس طرح میں نے 3 کر لیے. اب جب میں نے 3 کر لیے تو اگر میری جاب بھی چلی جائے تو میری اتنی انکم تھی کہ میں ایزیلی سروائیو کر سکتا تھا. وہاں سے مجھے بہت کانفیڈنس اور ہمت پڑی, اور میں نے سیکیور فیل کرنا شروع کر دیا. اس کی وجہ سے میرے اندر یہ ٹرانزیشن, یہ چینج کرنے کی, جاب سے بزنس میں آنے کی ہمت ہوئی, اور میں یہ کر سکا. تو میں یہ شیئر کرنا چاہتا تھا اسٹوری. اچھا, اب ہم بات کرتے ہیں سائیکل آف فلفلمنٹ کی. یہ ایک بک ہے, اس کا نام ہے سائیکل آف فلفلمنٹ. اس کا آتھر میں اور میرے بھائی نے مل کے لکھی ہے, اور اس کی ٹرانسلیشن اردو میں بھی ہوئی ہے. اس کا نام ہے کامیابی. اب بیسیکلی یہ بک ہے سکسیس کے اوپر کہ سکسیس اصل میں ہے کیا. Initially, I have read over 100 books, attended many seminars and workshops. جو انیشلی جو اسٹارٹ کی یہ جرنی, اس کا مقصد تھا کہ میں اپنے بزنس اسکلز بڑھا سکوں تاکہ کاروبار میں امپروومنٹ آئے اور میری آمدنی بڑھ سکے. So I could increase my income. اچھا, with time بہت سارے آتھرس کو اور اسپیکرس کو جب پڑھا اور سنا تو آئی ریئلائز کہ بہت سارے لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یار ہیپینیس از مور امپورٹنٹ, یا پیس از مور امپورٹنٹ, سکون از مور امپورٹنٹ, صحت یا ہیلتھ اینڈ فٹنس از مور امپورٹنٹ, یور ریلیشن شپ ود پیپل
and Allah is more important. یہ relationship with people and Allah is essentially the same thing, ایک ہی چیز ہے. اور کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ you know آپ کا contacts, آپ کی networking is more important, آپ کی knowledge, آپ کا business career is more important. Some said financial planning is more important. So اتنی ساری چیزیں ہو گئی تو اصل میں سکسیس کیا ہے, اصل میں کامیابی کیا ہے؟ تو یہ ایک کوشچن تھا میرے سامنے. تو بلال بھائی اس میں ایک میرا کوشچن یہ ہے کہ میں یہ لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کر سکتا ہوں اس میں؟ جی پلیز گو ہیڈ. تو میرا کوشچن یہ ہے کہ کامیابی جو ہے یا سکسیس ہے ڈفرینٹ لوگوں کے لیے ڈفرینٹ ہے. تو کوئی اس میں مجھے جواب دے سکتے ہیں کہ ان کے نزدیک کیا کامیابی ہے؟ رضوان بھائی, they either be speaking or sending their answers in the chat box. Oh, okay. So it would be very difficult. اچھا, تو اتنی ساری چیزیں ہو گئی سکسیس, تو اصل میں سکسیس ہے کیا؟ تو we came up with this model کہ success is achieving 5 goals. اس میں یہ ہے number 1 is mental emotional fulfillment. Number 2 is physical health and fitness. Number 3 is your relationship with people and Allah. And number 4 is your career, job, business یا پڑھائی جو بھی آپ کی فیلڈ ہے. اور 5ویں نمبر پہ ہے financial wealth اور material things. اگر اس کو اردو میں ہی بتایا جائے تو نمبر 1 ہے ذہنی اور جذباتی کامیابی. دوسرے نمبر پہ جسمانی صحت ہے. تیسرے نمبر پہ ہے رشتوں میں کامیابی لوگوں کے ساتھ اور اللہ کے ساتھ. اور چوتھے نمبر پہ ہے پیشے ورانہ یا کاروبار. اور 5ویں نمبر پہ ہے مالی. تو بیسیکلی جو مینٹل ایموشنل فلفلمنٹ ہے میرے نزدیک اس کا مطلب ہے کہ اچھے ایموشنس میں رہنا, اچھی ایموشنل اسٹیٹ میں رہنا, اچھے موڈ میں رہنا, ٹھیک ہے نا. یعنی کہ اور برے ایموشنس, نیگیٹو ایموشنس سے بچنا. یعنی کہ ٹرائی ٹو ٹیم یا فری یور سیلف فرام ہیٹ, جیلسی, اینگر, ریزنٹمنٹ, وری, فیئر, گریڈ. اس طرح کی چیزوں سے اپنے آپ کو فری کرنا. اور اگر ہم ایسا کر سکتے ہیں تو ہمارے اندر پازیٹیو ایموشنس خود بخود کلٹیویٹ ہوں گے, جیسے کہ لو, کمپیشن, گریٹیٹیوڈ, انسانوں سے پیار کرنا, ان کی مدد کرنا, ان کو معاف کرنا, ان یو نو اینڈ دا نیڈ آف گیونگ. تو اگر ہم, کیونکہ یہ نمبر 1 گول میں نے اس لیے لکھا کیونکہ ہم جو بھی کرتے ہیں, مثال کے طور پہ ہم اسکول گئے, یونیورسٹی گئے, جاب کی, شادی کی, گاڑیاں لیں, گھر لیے, جو بھی ہم کرتے ہیں اصل میں وہ اپنے ایموشنس اور فیلنگس کے لیے کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اگر میں ایک BMW لینا چاہتا ہوں تو اصل میں I want to change the way I feel, I want to change the emotional content of my life. تو اگر ہمارا گول ہی وہی ہے, ہمارا مائنڈ اللہ کی طرف سے پروگرام ہی ایسے ہوا ہے کہ ہم اچھے ایموشنس کو فیل کرنا چاہتے ہیں اور برے ایموشن جیسے فیئر ہے یا ڈر ہے یا پریشانی ہے اس سے بچنا چاہتے ہیں. تو اگر ہمارا گول ہی وہی ہے تو اس لیے میں نے اس کو نمبر 1 گول رکھا ہے. اور اگر ہم اس کو اچیو کر سکتے ہیں, یعنی کہ کلٹیویٹ پیدا کر سکتے ہیں اپنے اندر انسانوں سے پیار, ان کی مدد کرنا, ان سے اچھے ریلیشن رکھنا اور خوش رہنا, تو اس کا ڈائریکٹ افیکٹ ہماری صحت پہ آئے گا, جو کہ دوسرا گول ہے, یعنی کہ فزیکل ہیلتھ اور فٹنس. کیونکہ یہ تو میڈیکلی پروو ہوا ہے کہ آپ کے اندر جو اینگر ہے یا نفرت ہے یا غصہ ہے یا پریشانی ہے یا ڈر ہے یا خوف ہے, اس سے آپ کی صحت پہ ڈائریکٹ افیکٹ ہوتا ہے. ناٹ جسٹ مینٹل بٹ فزیکل, جسمانی صحت پہ بھی ہوتا ہے. اور اگر آپ یہ پہلے 2 گول کر سکتے ہیں اچیو اور اس کو امپروو کر سکتے ہیں تو آپ کا جو تیسرا گول ہے یعنی ریلیشن شپ ود پیپل اینڈ اللہ, اس میں آٹومیٹکلی امپروومنٹ آئے گی. یعنی کہ اگر آپ کے اندر اچھے ایموشنز ہیں تو لوگوں کے ساتھ ریلیشن شپس آٹومیٹکلی فکس ہوں گے. اور جو ریلیشن شپ اللہ کے ساتھ ہے وہ لوگوں کے تھرو ہی ہو کے جا سکتا ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرا جو اللہ کے ساتھ بہت اچھا ریلیشن شپ ہے اور لوگوں سے آپ نفرت کرتے ہیں, ان کا برا چاہتے ہیں, ان کو بری طریقے سے ان سے بات کرتے ہیں, بےایمانی کرتے ہیں, دھوکہ دیتے ہیں. ایسا ہو نہیں سکتا. تو آپ کا اگر لوگوں کے ساتھ ریلیشن شپ اچھا ہوگا تو اللہ کے ساتھ بھی اچھا ہوگا. جب اللہ کے ساتھ اچھا ہوگا
تو آپ کے اندر فیتھ آئے گا. فیتھ کا مطلب ایک یقین آئے گا. یقین اللہ کی ذات پہ تو آئے گا ہی, لیکن اس بات پہ یقین کہ یار میں اس قابل ہوں کہ جو بھی میرا گول ہے, جو بھی میں اچیو کرنا چاہتا ہوں اپنی پڑھائی میں, اپنی جاب میں, اپنے بزنس میں, وہ میں کر سکتا ہوں. تو جب وہ فیتھ آئے گا نا, آپ کو یقین ہوگا, تو آپ کا بزنس میں امپروومنٹ آٹومیٹکلی آنا شروع, بزنس, جاب, پڑھائی میں. کیونکہ مینٹل ایموشنل فلفلمنٹ پہلا گول اگر آپ نے اچیو کیا ہوا ہے تو اس سے آپ کی فوکس اور پروڈکٹیوٹی بھی بڑھتی ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ کی کسی سے لڑائی ہوئی ہے اور آپ کو یہ میں بک دے دوں کہ آپ پڑھیں, تو آپ اس کو ایبزارب نہیں کر پائیں گے, اتنا سمجھ نہیں پائیں گے, آپ کی پروڈکٹیوٹی, آپ کا رزلٹ نیچے آ جائے گا. تو ایک تو آپ کی پروڈکٹیوٹی بڑھ گئی ہے اور فوکس بڑھ گیا ہے, پروڈکٹیوٹی بڑھ گئی ہے, اور آپ کا لوگوں کے ساتھ اچھا ریلیشن شپ ہے, اچھا کانٹیکٹس ہے, نیٹورکنگ ہے, اور کیا کہنا چاہیے, آپ کا فیتھ آئی ہے. یہ سارا کچھ مل کے آپ کا ڈیفینیٹلی بزنس میں, جاب میں اور کریئر میں آپ کو فائدہ ہوگا. جب اس میں فائدہ ہوگا تو پیسے اس کے ساتھ آ ہی رہے. تو جو کہ چوتھا گول ہے بزنس, اور پانچواں گول ہے فائنینشیل ویلتھ یعنی پیسے. تو بیسکلی اگر ہم اپنے اندر اچھے پازیٹیو ایموشنز پیدا کر لیں تو ہر گول پہ ہمیں فائدہ ہوگا, دنیاوی بھی اور آخرت میں بھی. تو اب اس میں کوشچن یہ آتا ہے کہ لیٹس سے دو عورتیں جو کہ ساس اور بہو ہے, مدر ان لا اینڈ ڈاٹر ان لا, جو ایک دوسرے سے نفرت کرتی ہیں, لڑتی ہیں اور ہر وقت ناراض رہتی ہیں اور برا چاہتی ہیں ایک دوسرے کا, اور وہ یہ بک پڑھ کے کہہ سکتی ہیں کہ یار ٹھیک ہے, تمہاری یہ بات مان لی کہ اگر ہم اچھے مینٹل ایموشنل اسٹیٹ میں رہیں گے, اپنے اندر نفرت اور غصہ اور نیگیٹو ایموشنز کو کم کر لیں, ٹیم کر لیں, تو ہمیں ہر چیز میں فائدہ ہوگا. ہمارے فوکس پہ فائدہ ہوگا, پروڈکٹیوٹی پہ فائدہ ہوگا, ہمارے صحت کو فائدہ ہوگا, ہماری ہیپینس کو فائدہ ہوگا, اور اس طرح ہمارے اللہ دین میں فائدہ ہوگا, اور کیا کہنا چاہیے, جاب میں, بزنس میں, پڑھائی میں فائدہ ہوگا. اس کے ساتھ پھر پیسے آ ہی رہے, تو ہر چیز میں فائدہ ہوگا. لیکن صرف تمہارے یہ بول دینے سے کہ یار اپنے اندر یہ نفرت, اینگر اور ہیٹ اور ختم کرو, اور کانفیڈنس پیدا کرو, ہیپینس پیدا کرو, کمپیشن, گیونگ پیدا, سو ہو تھوڑی جائے گا. کرنا کیسے؟ تو یہ کرنا کیسے, دیٹس اے $1 million question. یہ کرنا کیسے, اس کے اوپر ابھی میں نے ایک اور بک لکھی ہے جو کہ ابھی پبلش نہیں ہوئی. یہ جو پہلی 2 بکس ہیں یہ امریکہ میں پبلش ہو چکی ہیں, اور پاکستان میں بھی اس کو ہم لا رہے ہیں, اور پاکستان میں بھی پبلش ہوں گی. ویسے یہ مجھے لگتا ہے ابھی کسی نے کوشچن کیا, یہ.com پہ اویلیبل ہے یہ بک, دا سائیکل آف فلفلمنٹ, اردو میں بھی اور انگلش میں بھی پاکستان میں. تو جو نیکسٹ بک ہے اس کا نام ہے مینٹل ایموشنل فلفلمنٹ, A Guide to Spirituality, اور سب ٹائٹل ہے اس کا ہاؤ ٹو ٹیم یور نیگیٹو ایموشنز, یعنی اپنے منفی جذبات کو کم کیسے کرنا ہے یا ختم کیسے کرنا ہے. بالکل ختم تو کبھی نہیں ہو سکتے, لیکن بہت کم ہو سکتے ہیں, اور جب وہ کم ہوتے ہیں تو پازیٹیو جذبات جو ہیں وہ آٹومیٹکلی کلٹیویٹ یا پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا اب اس کے اوپر اس کے بک کے اندر ٹولز ہیں, ٹیکنیکس ہیں, میتھڈز ہیں, جس پہ ابھی تو ہم بات نہیں کر سکتے, لیکن اگلے 6 سے 8 مہینے میں ہم اس کے اوپر کلاسز لیں گے اور اس میں پوری ڈیٹیل سے ایکسپلین کریں گے. اور میری یہ گارنٹی ہے کہ کوئی بھی بندہ جو کہ امپروو کرنا چاہتا ہے اپنے سارے گولز میں جس میں نے بات کی ہے, اگر وہ غور سے سنے گا اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرے گا اور کرے گا تو ڈیفینیٹلی اس میں فائدہ ہوگا. میں نے بہت لوگوں کی اس میں ہیلپ کر چکا ہوں, ہیلپ دیم امپروو دیئر مینٹل ایموشنل اسٹیٹ, اور ان کی فٹنس میں ان کو کر چکا ہوں جو باڈی بلڈنگ وغیرہ کرتے تھے 6 پیک لانے کے لیے, اور ریلیشن شپ, اور واپس دین کی طرف آنا, اور لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا, اور بزنس میں بھی اور فائنینسز میں بھی. تو اس کے اوپر ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے, لیکن ابھی ہم بات کرتے ہیں جو ہمارا چوتھا گول ہے, یعنی کریئر, جاب یا بزنس. تو جو چوتھا گول ہے نا, کریئر, جاب یا بزنس, اس کے بارے میں کہہ سکتا ہوں کہ یعنی گروتھ اینڈ پروگرس ہے وہ, رائٹ. اس میں اگر ہم گرو کریں گے اور پروگرس کریں گے, یہی ہمارا گول ہے. تو ہیپینس از
directly proportional to growth and progress. ٹھیک ہے نا. سو اکثر لوگ جو ہے نا وہ گرو کرنا چاہتے ہیں کیونکہ اور اچھی جاب اور اچھا ڈگری وغیرہ اس لیے لینا چاہتے ہیں کہ اس کے ساتھ جو چیزیں آ رہی ہیں. مثال کے طور پہ جیسے ہمیں بچپن سے بتایا گیا کہ یار اگر تمہارے میٹرک میں نمبر نہیں آئے, ایف ایس سی میں نہیں آئے اور انجینئر نہیں بنے تو تمہارا کچھ نہیں ہوگا, تمہیں جاب نہیں ملے گی, پیسے نہیں ہوں گے, گاڑی نہیں آئے گی, شادی بھی نہیں ہوگی, لوگ کیا کہیں گے. یعنی ہمیں ڈرائیو کیا گیا ڈرا کے, فیئر سے, فیئر آف فیلئر سے, فیئر آف ریجیکشن سے, فیئر آف ہیوملیشن سے. تو ہمارے اندر انسٹل نہیں کی گئی ڈیزائر بڑا آدمی بننے کی, رائٹ, یا لرننگ کی اور نالج کی ڈیزائر ہمارے اندر نہیں پیدا کی گئی اور ہمیں صرف فیئر سے ڈرائیو کیا. تو اس سے ہمیں صرف انجینئر اس لیے بننا تھا کہ اس کے ساتھ جو چیزیں آ رہی تھی, رائٹ, اس لیے نہیں بننا تھا کہ بڑا آدمی بننا تھا. ٹھیک ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ اگر ہم وہ بڑا آدمی بن جائیں جس کے اندر وہ نالج ہے, اسکلز ہے, لرننگ ہے, جس کے اندر ڈیزائر ہے ٹو کنورٹ آئیڈیاز انٹو ریئلٹی, اگر ہم وہ آدمی بن جائیں جس کے اندر پیشنس ہے, پرسسٹنس ہے, مینجمنٹ اسکلز ہے, تو اس کے ساتھ پیسے تو آ ہی رہے ہیں. تو جو گول ہے نا وہ بڑا آدمی بننا ہونا چاہیے. اگر وہ گول ہے تو پیسے اس کے ساتھ آ ہی رہے ہیں اور باقی چیزیں جو اس کے ساتھ آ رہی ہیں. سو آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں دا پرپز آف دا گول should not be to get the goal but to become the man you become in pursuit of that goal. تو مقصد وہ آدمی بننا ہے جو اس گول کو اچیو کرنے کے لیے آپ بنیں گے. جب وہ آدمی آپ بن جائیں گے تو اس کے ساتھ باقی چیزیں آ ہی رہیں گی. اب اس کی تو جیسے ہم نے پہلے کہا تھا کہ ہیپینس از ڈائریکٹلی پرپورشنل ٹو گروتھ اینڈ پروگرس. We cannot be happy unless we are growing and progressing. Besides, I have not met anybody who's fulfilled and has not achieved anything. تو جب آپ گرو کرتے ہیں تو آپ کو اور کچھ اچیو کرتے ہیں, بڑے آدمی بنتے ہیں, تو آپ کے اندر ایک سکون اور خوشی, فلفلمنٹ جس کو کہتے ہیں, وہ آ جاتی ہے. تو اب اس کی ایگزامپل, if someone wants to have 20 profitable businesses, then most of the time they would want to do it to get the material things and show off their success. But the goal should be to become the person who has the courage and judgment and resources to buy 20 businesses. So مثال کے طور پہ اب اس کو ایکسپلین ایسے کرنا جا سکتا ہے کہ اگر مجھے 20 ریسٹورینٹ لینے ہیں تو بظاہر تو ایسا ہی ہے کہ میں وہ لینا اس لیے چاہتا ہوں کہ اس سے پیسے آئیں گے اور مجھے لگتا ہے ان پیسوں سے مجھے خوشی ملنے والی ہے, یا میں لوگوں کو دکھا سکتا ہوں کہ یار میں بڑا اسمارٹ ہوں, یا میں بڑی چیز ہوں, یا میں سکسیسفل ہوں. تو ان دو ریزنس کی وجہ سے لوگ وہ اچیو کرنا چاہتے ہیں. لیکن اگر میرا گول ہے کہ یار مجھے وہ آدمی بننا ہے جو 20 ریسٹورینٹس خرید سکتا ہے اور ان کو مینج کر سکتا ہے, جس کے پاس یہ نالج ہے, یہ اسکلز ہے, یہ ہمت ہے, کریج ہے, ڈیسیژن میکنگ ہے, لوگوں کے ساتھ کانٹیکٹس ہیں, اگر میرا گول وہ ہے تو میرے لیے ایزی ہو جائے گا وہ کرنا. اب مثال کے طور پہ اگر ایک بندہ ڈاکٹر بننا چاہتا ہے, وہ اس لیے ڈاکٹر بننا چاہتا ہے کہ وہ ڈاکٹر بن کے بہت زیادہ پیسے کما سکتا ہے اور لوگوں کو دکھا دے, لوگوں کو یہ دکھا دے کہ یار میں بڑا سکسیسفل ہوں, میں بڑا تیز ہوں, میں بڑا انٹیلیجنٹ ہوں. تو اگر وہ اس نیت سے کر رہا ہے نا تو وہ پھر بے ایمانی بھی کرے گا, دھوکہ بھی دے گا اور لوگوں کو تکلیف بھی پہنچائے گا. برعکس اگر اس کے ایک اور بندہ ہے جو ڈاکٹر اس لیے بننا چاہتا ہے کہ اس کے اندر ڈیزائر ہے, اس کے اندر خواہش ہے نالج ایکوائر کرنے کی, سیکھنے کی, لرن کرنے کی, ایک علم والا بندہ بننے کی جو کہ لوگوں کی ہیلپ کر سکتا ہے اور ان کو علاج کر سکتا ہے, اگر اس کے اندر وہ ڈیزائر ہے تو پیسے بھی زیادہ وہی کمائے گا. ایک تو اس کو خوشی ملے گی, عزت ملے گی, سکون ملے گی, اور پیسے بھی زیادہ وہی کمائے گا اور امیر بھی وہی بنے گا. ٹھیک ہے نا. تو اور جو اس کی جرنی ہوگی, یعنی کہ جب وہ یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہوگا, وہ جرنی, وہ سفر بھی اس کا بڑا پرسکون اور مزیدار ہوگا کیونکہ اس کو پڑھائی میں مزہ آ رہا ہوگا.
برعکس اس کے کہ دوسرا شخص جو ہے اس کے لیے پڑھنا تکلیف ہوگا, وہ چیٹنگ کرے گا, ایگزام سے ایک دن پہلے پڑھے گا, اور اس کے لیے وہ پینفل ہوگی جرنی, اور اس کے لیے جو دوسرا شخص ہے اس کے لیے پلیجریبل ہوگا. تو اسی طرح ایک اور انسپریشن اسپیکر تھا, اس کا نام تھا جم رون. وہ یہ کہتا ہے ورک آن یور سیلف ہارڈر دین یور جاب, یو نو, اپنے اوپر زیادہ کام کرو نوکری سے زیادہ. اگر آپ اپنے اندر اپنے آپ کو ٹھیک کر لو گے تو چیزیں باہر ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گی. یور انر ورلڈ کریٹس یور آؤٹر ورلڈ. جو آپ کے اندر ہے نا وہی آپ کو باہر ملنے والا ہے. اگر آپ کے اندر نفرت ہے, غصہ ہے, حسد ہے, تو وہی آپ کو باہر ملنے والا ہے. اور جو کامیاب لوگ ہیں, سکسیسفل لوگ ہیں, وہ لکی نہیں ہیں, وہ کچھ کر رہے ہیں. اگر آپ بھی وہ کرنا شروع کریں گے نا تو اسی طرح کے رزلٹ آنا شروع ہو جائیں گے. اور یہ کہتے ہیں کہ جو فصل کاٹنا ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے صرف انہی لوگوں کے لیے رکھی ہے جنہوں نے بیج بویا ہے. جس نے بیج ہی نہیں بویا وہ کیسے فصل کاٹ سکتا ہے؟ ٹھیک ہے نا. تو اللہ دیتا اسی کو ہے جو ڈیزرو کرتا ہے. اگر آپ اپنے اوپر کام کرنا شروع کریں گے, اپنے اندر کو ٹھیک کرنا شروع کریں گے, تو آپ بھی ڈیزرو کرنے کا پروسیس شروع کر سکتے ہیں, اور شروع کریں گے انشاءاللہ. اچھا, اب بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار یو ہیو ٹو بی ایٹ دا رائٹ پلیس ایٹ دا رائٹ ٹائم. فلانا بندہ لکی ہو گیا کہ وہ صحیح جگہ پہ تھا اور صحیح ٹائم پہ تھا. میں یہ کہتا ہوں کہ صحیح جگہ پہ اور صحیح ٹائم پہ ہونا ضروری نہیں ہے. زیادہ ضروری ہے رائٹ پرسن ہونا, صحیح بندہ ہونا. کیونکہ اگر آپ صحیح بندے نہیں ہیں نا, تو اگر آپ رائٹ جگہ پہ ہیں اور رائٹ ٹائم پہ بھی ہیں تو بھی آپ ایکشن نہیں لیں گے. اور اگر آپ رائٹ بندے ہیں, رائٹ, if you are the right person, then آپ right place and right time you will find it. You will work hard to find the opportunity. ٹھیک ہے نا. اچھا, اب کچھ پرنسپلز ہیں بزنس میں یا جاب میں یا کریئر میں جن سے اگر ہم ان کو فالو کریں تو ہمیں کامیابی ملنا کا چانسز بہت بڑھ جاتے ہیں اور تقریباً یقینی ہو جاتی ہے کامیابی. تو ان کے اوپر سے we can go over them. Number 1 is burning desire to become a bigger and better person. یعنی بڑا آدمی بننے کی بہت زیادہ خواہش ہونا, صرف اس لیے نہیں کہ اس کے ساتھ پیسے آ جائیں گے, بڑا آدمی بننے کی جس میں وہ کوالٹیز ہوں, پرنسپلز ہوں, ڈٹرمنیشن ہو, اور پرسسٹنس ہے, پیشنس ہے, ہارڈ ورک ہے, کمپیشن ہے, لوگوں کے ساتھ مل کے چل سکتا ہے. تو بڑا آدمی بننے کی ڈیزائر ہو. دوسرا پرنسپل ہے نو کمپلینس اور بلیمس. یعنی کہ ہم جہاں بھی اپنی لائف میں اس بات کی ذمہ داری لینا کہ اس کی وجہ, چاہے ہم اچھی پوزیشن میں ہیں یا بری پوزیشن میں ہیں, اپنے کریئر کے لحاظ سے, اپنے فائنینشیل مالی حالات کے لحاظ سے, اس کی جو ریزن ہے نا وہ ہم خود ہیں. جو ہم نے, اگر لیٹس سے ہمارے میٹرک میں اور ایف ایس سی میں نمبر اچھے آئے یا اچھے نہیں آئے, اس کی وجہ ہم خود ہیں کیونکہ ہم نے اس میں محنت کی یا نہیں کی, رائٹ. تو ہم جہاں بھی ہیں اس کی وجہ ہم اپنی وجہ سے, اپنے ڈیسیژنز, اپنے ججمنٹ اور اپنی سلیکشنز کی وجہ سے. ہم کسی اور پہ نہیں ڈال سکتے کہ یار میرے پیرنٹس نے یہ کہا یا میرے ٹیچر نے یہ کہا یا میری گورنمنٹ نے یہ کہا, کیونکہ باقی لوگ جو کامیاب ہوئے وہ بھی تو انہی حالات سے گزرے, رائٹ. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کوئی کمپلین نہیں اور کوئی بلیم نہیں. تیسرے نمبر پہ ہے کلیئرٹی اینڈ گڈ آئیڈیاز. کلیئرٹی کا مطلب ہے کہ کلیئر ویژن ہونا چاہیے, مجھے پتا ہونا چاہیے کہ میں کرنا کیا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے, اگر میں گرو کرنا چاہتا ہوں لیکن مجھے پتا ہی نہیں ہے کہ کرنا کیا ہے تو ڈائریکشن ہی نہیں ملے گی. کبھی اگر میں سوچتا ہوں کہ یار مجھے بزنس کرنا ہے, گاڑیوں کا کرنا ہے, کبھی میں کہتا ہوں کہ مجھے پولٹری فارم لگانا ہے, کبھی ریئل سے, اگر میں کلیئرٹی ہی نہیں ہے تو رزلٹ آئے گا ہی. تو اس لیے کلیئرٹی اور گڈ آئیڈیاز ہونا بہت ضروری ہے. اس کے لیے آپ کسی ایسے بندے کو جو اس میں کامیاب ہو چکا ہو اس سے ہیلپ لے سکتے ہیں, مشورہ لے سکتے ہیں. اگر وہ مشورہ نہیں بھی دینا چاہتا تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کر کیا رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اب فوکس اور پروڈکٹیوٹی. فوکس اور پروڈکٹیوٹی یہی ہے کہ جس کو ہم پہلے بھی بول چکے ہیں کہ اگر آپ اچھی مینٹل ایموشنل اسٹیٹ میں ہیں تو آپ کا فوکس بڑھے گا, پروڈکٹیوٹی بڑھے گی. اگر آپ کمپلین اور بلیم نہیں کر رہے, آپ کے اندر ڈیزائر ہے اور کیا کہنا چاہیے کلیئرٹی ہے, تو آپ کے خود بخود فوکس اور پروڈکٹیوٹی بڑھے گی. جب آپ کی فوکس ہائی ہوگا نا تو رزلٹ, بہت زیادہ رزلٹ آئے گا ایز کمپیئر ٹو
پہلے کے. یعنی کہ اگر ایک بندہ 4 گھنٹے پڑھ کے جو رزلٹ دے رہا ہے وہی آپ 4 گھنٹے میں اس کے 8 گھنٹے کا رزلٹ بھی دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے گول سیٹنگز. گول سیٹنگز کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے گولز ڈیفائن کریں, ان کو لکھ لیں. مثال کے طور پہ آپ نے آج کیا کرنا ہے, رائٹ, ایک ہفتے میں کیا کرنا ہے, ایک مہینے میں کیا کرنا ہے, ایک سال میں کیا کرنا ہے. تو ان کو اگر آپ لکھ لیں گے نا, اور اس کو ہر ایک مہینے بعد ایویلیویٹ کریں, جو آپ نے مہینے کا گول لکھا تھا اس کو ایک مہینے بعد ایویلیویٹ کریں کہ یار میں وہاں پہنچ سکا یا نہیں پہنچا. تو اگر نہیں پہنچ سکا تو کس وجہ سے نہیں پہنچ سکا, اس کو آبجیکٹیولی, ریئلسٹکلی, یعنی اس میں کوئی ایسی چیز نہ ڈال دیں کہ جو کہ کمپلین ہو یا بلیم ہو یا دوسروں پہ ڈال دیں. آپ کو آبجیکٹیولی یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے کہاں غلطی کی, اور اگر آپ سکسیسفل ہوئے ہیں اس گول کو اچیو کرنے کے لیے تو اپنے آپ کو شاباشی دیں, اور اس کو اینالائز کرنے کی کوشش کریں کہ آپ کی کامیابی کی وجہ کیا تھی, تاکہ آپ اس کو کنسسٹنٹلی اچیو کرتے رہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد ہے ڈیولپ دا ایکسپرٹیز اینڈ لرن دا ٹریڈ. جو بھی آپ کا فیلڈ ہے اس میں آپ ایکسپرٹ بننے کی کوشش کریں, جتنی زیادہ محنت کر سکتے ہیں سیکھ سکتے ہیں, سیکھنے کی کوشش کریں. اچھا, اس کے بعد ہے پروکسیمیٹی. پروکسیمیٹی کا مطلب ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ رہنا, جیسے ہم نے پہلے بات کی تھی کہ اگر آپ پوٹری فارم مثال کے طور پہ لگانا چاہتے ہیں یا کمپیوٹر سائنس میں کچھ کرنا چاہتے ہیں, تو ان لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھیں زیادہ, جو اس میں کامیاب ہو چکے ہیں, جو زیادہ جانتے ہیں. اس سے آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو سکسیس جو ہے, کامیابی ہے, وہ نارمل لگنا شروع ہو جائے گی, وہ آپ کا اسٹینڈرڈ ہی چینج ہو جائے گا. اور ہم کرتے وہی ہیں جو چیز بھی ہمیں نا نارمل لگتی ہے, جو چیز ہمیں لگتا ہے کہ ہم سے ہوگی نہیں, ہم ٹرائی نہیں کرتے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے فیتھ اینڈ کریج. فیتھ کا مطلب ہے یقین, اور کریج کا مطلب ہے ہمت. یعنی ہمت اور یقین ساتھ ساتھ ہی چلتے ہیں. یعنی یہ یقین ہونا کہ faith that I will be able to achieve all my goals with the help of Allah, and whatever hurdles and obstacles, یعنی جو مشکلات اور رکاوٹیں میرے راستے میں آ رہی ہیں, اصل میں وہ کچھ بھی نہیں ہے, کیونکہ اگر اللہ کی مدد ساتھ ہے تو کوئی رکاوٹیں اور مشکلیں میرے راستے میں نہیں ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد بلڈ اے اسٹرانگ کیریکٹر. اسٹرانگ کیریکٹر بلڈ کرنے کا مطلب یہاں یہ ہے کہ آپ اپنے اندر ایک کیریکٹر پیدا کریں, گڈ مورلز, گڈ ویلیوز, گڈ ایتھکس. یعنی کہ لوگوں کے ساتھ مل کے چلنا, ان کا اچھا چاہنا, سچ بولنا, ایمانداری, اور ٹائم پہ پہنچنا, ڈسپلن, پیشنس, پرسسٹنسی. اگر آپ یہ چیزیں پیدا کرتے ہیں تو آپ کو اپنے کریئر میں اور بزنس میں, اگر بزنس میں آپ اس میں, تو بہت ہی فائدہ ہوگا. اگر لوگ آپ پہ ٹرسٹ کرتے ہیں کہ یار یہ بندہ جھوٹ نہیں بولتا, بےایمانی نہیں کرتا, دھوکہ نہیں دے گا, ہمارے ساتھ چلے گا, اپنی زبان سے نہیں پھرتا, ہمیں نقصان نہیں دے گا, تو اس میں آپ کو بہت فائدہ ہوتا ہے. اس طرح کی بہت مثالیں. ٹھیک ہے. اچھا, لاسٹ چیز ہے سیلف بلیف اینڈ سیلف امیج اینڈ سیلف کانفیڈینس. سیلف کانفیڈینس کا مقصد یہاں پہ اپنے اوپر یقین ہونا, اپنے اوپر اعتماد ہونا, اور اپنے آپ کو آپ جو سمجھتے ہیں نا کہ میں یہ کر سکتا ہوں, وہ اس امیج کو امپروو کرنا. اب جو ہم نے پہلی جتنی بھی باتیں کی ہیں, پہلی 9 چیزیں, اس سے آپ کے سیلف بلیف یا سیلف خود اعتمادی اور خود پہ یقین ہونے پر بہت فرق پڑے گا, اور آپ گرو کر سکتے ہیں اس طرح. تو all these qualities and actions will help you improve your self belief and self image. اور جیسے ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ یار you have to be at the right place at the right time, but it is not important to be at the right place at the right time. It is more important to be the right person. زیادہ امپورٹنٹ ہے صحیح بندہ ہونا. اگر آپ صحیح بندے ہیں تو رائٹ پلیس اور رائٹ ٹائم, صحیح جگہ اور صحیح ٹائم آپ خود ہی ڈھونڈ لیں گے, یا وہ صحیح جگہ اور صحیح ٹائم آپ کو ڈھونڈ لے گا. ٹھیک ہے نا. تو we need to start working on ourselves more than the job, to start the process of becoming the right person, so we can start the process of deserving. Thank you very much. All right. Thank you so much, Rizwan sahab. It was really insightful, and I'm sure کہ آپ نے ساری جو آپ کی لرننگ کا نچوڑ ہے وہ you have put that in the book, اور
اور جو ابھی آپ نے 30-35 منٹس کی ٹاک دی ہے اس میں you were able to share that. So guys, over to you. So if you have any questions for Rizwan Saab, so please feel free to ask them. Yes, I have a question. Yeah, go ahead. Hello, so Assalamu alaikum. My name is Sahab. Sir, you talked about choosing the right career. So what would you say if I have like so many ideas and so many interests? So which one should I choose? Which one should I prefer, and on what basis? And secondly, in the first segment, you talked about what things are more important in life and etc. So what do you think about Maslow's hierarchy of needs? Should we keep that in mind too? Yes, actually, آپ کے دو کوشچن ہو گئے. میسلوز جو ہائرارکی ہے نا, اس میں نا اصل میں وہ نیڈس کی بات کر رہا ہے. یہ گول ہے. نیڈس میں جیسے اس نے پہلے بات کی ہے میسلوز نے کہ واٹر ہے, شیلٹر ہے, فوڈ ہے, آکسیجن ہے, اور پھر اس کے بعد وہ ایموشنل نیڈس کی بات کر رہا ہے جیسے لو ہے, کمپیشن ہے. مجھے پورا یاد تو نہیں ہے اس وقت, لیکن سم تھنگ لائک دیٹ ہے. تو یا ڈیفینیٹلی وہ بہت بڑا سائیکاٹرسٹ تھے, سائیکالوجسٹ تھے, اور انہوں نے بہت بکس لکھی ہیں. تو وہ تو ڈیفینیٹلی آپ کو پڑھنا ہی چاہیے اور اس سے سیکھنا چاہیے. اور میں خود اس طرح کے جو ڈاکٹر وین ڈائر ہے اور اس طرح کے جو لوگ ہیں ان سے پڑھ کے اور ان کے کورسز سیمینار اٹینڈ کر کے ہی سیکھا, اور اپنے لائف کے ایکسپیرینسز کے ساتھ سیکھا ہوں. تو وہ انہوں نے ہیومن نیڈس بتائی ہیں جس میں فزیکل اور ایموشنل نیڈس ہیں, موسٹلی فزیکل ہیں. اس میں ہم نے ابھی گولس کی بات کی ہے, لیکن ہم نیڈس کی بھی آگے بات کریں گے. جو ہم نے بات کی ہے کہ آپ کا جو کیریکولم ہے, جو آپ کا کورس ہے اگلے 6-8 مہینے میں, ہم اس پہ بھی بات کریں گے. اور آپ نے جو بات کی کریئر چننے کی, کریئر چننے میں دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ ہر بندے کے اندر نا جب اس کا مائنڈ ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے 3 سے 10-11 سال کی عمر میں, تو اس کی پرسنالٹی ڈیولپ ہو رہی تھی اور اس میں کچھ نہ کچھ کوالٹیز آ رہی ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ ایک بندہ ہے جو کہ میتھ میں بہت تیز ہے لیکن لوگوں سے بات چیت میں تیز نہیں ہے, رائٹ. ایک بندہ ہے جو لاجک میں بہت تیز ہے, اور ایک بندہ یہ ہو سکتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ گپ شپ میں بہت اچھا ہو اور بات کرنے میں بہت اچھا ہو, اور ایک بندہ ہو سکتا ہے جس کا بہت زیادہ کاروباری مائنڈ ہے. تو آپ کی اسٹرینتھ کیا ہے, آپ کی ویکنیس کیا ہے, وہ آپ کو پتا ہے. ہر چیز میں ہر بندہ اسٹرانگ نہیں ہو سکتا. تو جس چیز میں آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ ایکسل کر سکتے ہیں, اور جو چیز آپ کو کام نہیں لگتی, یعنی جس میں آپ کو مزہ آتا ہے کرنے میں, وہ بیسکلی آپ کو فیلڈ چننا چاہیے. دوسرا اس کے علاوہ یہ ہے کہ اگر آپ ایسی پروکسیمٹی میں, یعنی پروکسیمٹی ایسے لوگوں کے ارد گرد ہیں جو کہ ایک کام کر رہے ہیں اور اس میں سکسیسفل ہیں, تو پھر آپ کو وہی کرنا چاہیے. مثال کے طور پہ میں مثال دوں گا کہ جیسے کراچی میں میمن ہے یا آغا خانی, وہ سارے لوگ بزنس میں ہیں, دکانوں میں ہیں, ریئل اسٹیٹ میں ایک ہی بزنس کرتے ہیں, چاچا ہے, ماما ہے, تایا ہے, بہنوئی ہے, سالہ ہے, کزن ہے, تو اگر آپ کے پاس اتنا زیادہ اچھا سپورٹ گروپ ہے, پھر تو آپ کو اسی میں جانا چاہیے, اور اسی میں آپ گرو ہوں گے, وہی آپ کو سمجھ آئے گا, آپ کو گائیڈنس بھی ملے گی, نالج بھی وہاں سے ملے گی, اور آئیڈیاز بھی ملیں گے. لیکن اگر آپ کے پاس اس طرح کا سپورٹ گروپ نہیں ہے, تو پھر آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ آپ کے لیے کون سی چیز بہتر ہے, کس چیز میں آپ گرو کر سکتے ہیں, اور اپنے ایموشنز کو, ڈر کو, فیئر کو غائب کر کے کچھ دیر کے لیے اگر آپ اس کو سوچیں گے نا, پھر آپ اچھا نتیجہ اور اچھا فیصلہ کر سکتے ہیں. So thank you, Taha. I hope this answers your question. Any other question, thoughts, comments? اچھا ایک چیز اور میں سب کو بتانا چاہتا ہوں, سوری. اور سر آپ شروع میں بات کر رہے تھے ہاؤسنگ وغیرہ کی, تو آپ بتا سکتے ہیں کہ ایک ٹرپلیکس کی پرائس کتنی تھی جب آپ نے اس کو بائی کیا تھا, اور آپ نے لیسنگ کی تھی یا پھر فل پیمنٹ کی تھی خریدتے وقت؟ اچھا جب میں نے خریدا تھا, وہ یہ 2000 کی بات ہے, تو اس وقت اس کی پرائس تھی تقریباً 2 لاکھ, یعنی $100 کم تھی 2 لاکھ سے, $2 سے, یعنی 199,990,900, یعنی 2 لاکھ کی آپ سمجھ لیں, ٹھیک ہے. اچھا اب اس کی میں نے پورا لون پہ لیا تھا, 20% ڈاؤن دیا اور 80% کا لون تھا. اچھا اب جو لون کی پیمنٹ تھی, وہ جو دونوں ٹیننٹ تھے, یعنی دونوں کرایہ دار تھے, ان سے لینے کے بعد مجھے صرف $400 دینا. اس میں پراپرٹی ٹیکس بھی امریکہ میں کافی ہائی ہے, پاکستان میں تو تھوڑا کم ہوتا ہے, تو وہاں کافی ہائی ہوتا ہے, پیمنٹ کا کافی
تقریباً پیمنٹ جو ٹوٹل ہوتی ہے اس کا 20% ہوتا ہے. تو مجھے صرف $400 دینے پڑ رہے تھے. ورنہ اگر میں اسی طرح سنگل فیملی ہاؤس لیتا اور اتنا ہی بڑا ہوتا جس میں میں رہ رہا تھا, تو میری کم از کم پیمنٹ جو ہے نا $1,400-1,500 آنی تھی. تو اچھا اس وقت کیا ہوا کہ اکانومی نیچے گئی تھوڑی سی. جب اکانومی نیچے جاتی ہے نا تو وہ کیا کرتے ہیں کہ لوگوں کی جاب جا رہی ہے یا مطلب اکانومی سلو ہوتی ہے, تو وہ کیا کرتے ہیں کہ امریکہ کی گورنمنٹ اکثر جو ٹریجرر ہوتا ہے وہ انٹرسٹ ریٹ گرا دیتا ہے گھروں کی, گاڑیوں کے لون پہ اور دوسری چیزوں کے لون پہ. اس سے یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کی بائنگ پاور بڑھ جاتی ہے اور اکانومی رول ہوتی رہتی ہے, پیسہ رول ہوتا رہتا ہے. تو اسی وقت انہوں نے انٹرسٹ ریٹ گرایا, اتفاق سے انٹرسٹ ریٹ گرایا تو میں دوبارہ بینک کے پاس گیا اور اس کو دوبارہ ری فائنینس کرا لیا. ٹھیک ہے, تو اس سے میری پیمنٹ تھوڑی سی اور کم ہو گئی اور ان جو دونوں کرایہ دار تھے ان کی لیز ختم ہو رہی تھی, تو میں نے ان کا تھوڑا تھوڑا رینٹ بڑھا دیا. تو اس طرح میں کمپلیٹلی بالکل فری ہو گیا, مطلب 4 بیڈ روم کے گھر میں فری میں رہنا شروع ہو گیا. تو وہاں سے جو ہے نا میرا بیسکلی جو کیا کہنا چاہیے ایک ایسا واقعہ ہو گیا کہ جہاں سے میری جو سیلف بلیف, سیلف امیج اور سیلف کانفیڈنس کی ہم بات کر رہے ہیں نا, وہ ایک دم رائز ہوا. اور وہاں سے پھر میں نے چیزیں چینج ہونا شروع ہوئی الحمدللہ. لیکن میں نے ہمت کی, رسک لیا ہی تو ہی ہوا. کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ یار یہ لکی ہو گیا, لیکن ٹھیک ہے لکی ہوا. لکی اس لیے ہوا کہ کوشش کر رہا تھا میں. مثال کے طور پہ برنارڈ شاہ ایک انگلش رائٹر ہے, وہ بولتے ہیں کہ جمپ ایٹ دا اپرچونٹی. تو کسی نے ان سے پوچھا مجھے کیسے پتا چلے گا کہ اپرچونٹی اور مجھے جمپ کرنا ہے, تو اس نے کہا کیپ آن جمپنگ آل دا ٹائم, یعنی ہر وقت جمپ کرتے رہو, تو ہی وہ پھر آپ اپرچونٹی کو اویل کر سکتے ہیں. All right. Does anybody has any other question? So Maham says in the chat box that, sir, you said worrying is a negative emotion, but let's take a case of a freelancer having a tough project and during the journey he or she fears about horrific consequences. دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ جو وری ہے نا وہ تو آپ کے ساتھ پروگرام ہوئی ہوئی ہے, ٹھیک ہے نا. اگر آپ کا نیگیٹو کوئی چیز آنے والی ہے, آپ کے اندر وری جو ہے بیسیکلی اسٹریس اور فیئر سے آتی ہے. اگر آپ کو فیئر آف فیلئر ہے نا تو آپ کے اندر وری ہوگی. لیکن آپ کو سوچنا یہ ہے کہ وری کرنے سے آپ کی پروڈکٹیوٹی اور ریزلٹ اور خراب ہوگا. ٹھیک ہے, ایسا نہیں ہے کہ آپ وری کرنے سے, اگر آپ پریشانی میں لیٹس سے آپ کی کسی سے لڑائی ہوئی اور کل ایگزام ہے تو آپ وہ پڑھ نہیں سکتے, فوکس نہیں کر سکتے. تو وری کرنے سے وہ امپروومنٹ نہیں آئے گی. آپ اپنا گول بڑا رکھیں, اس کو لکھیں اور اس کو ویژولائز کریں کہ آپ یقین رکھیں کہ آپ کر لیں گے. جیسے ہم دعا مانگتے ہیں, آپ امیجن کریں کہ آپ نے کر لیا. جب آپ وہ امیجن کرتے ہیں نا تو چیزیں آپ کو ریئل لگنا شروع ہوتی ہیں. آپ کو وری اور سٹریس اور فیئر کا مطلب ہے کہ آپ کو یقین نہیں ہے کہ آپ یہ کر سکتی ہیں, اور آپ کو یہ بھی سوچنا ہے کہ واٹس دا ورسٹ تھنگ دیٹ کین ہیپن. ورسٹ تھنگ کیا ہوگی, وہی ہوگا لیٹس سے کہ آپ اچھا رزلٹ نہیں, یہ ہوگا نا, تو کیا ہے آپ اس کی سوچ کے کہ دس از دا ورسٹ کیس دیٹ کین ہیپن, وہ سوچ لیں اور اس کے بعد اس کو ٹھیک کرنے کے لیے اور اس کو اچیو کرنے کے لیے مثبت طریقے سے اس پہ کام کرنا شروع کر دیں. کیونکہ وری کرنے سے تو آپ کا ایک تو ریزلٹ فوکس پروڈکٹیوٹی نیچے جائے گی, رائٹ. پھر آپ کا جو جتنی جلدی آپ نے جو اکمپلش کرنا ہے وہ اور لیٹ ہوتا جائے گا اور مشکل ہوتا جائے گا. آپ کی صحت بھی خراب ہوگی, لوگوں سے آپ کی لڑائی بھی ہوگی, موڈ آپ کا خراب کسی اور وجہ سے, نکال آپ گھر پہ جا کے دیں گے یا اپنے بہن بھائیوں سے یا پیرنٹس سے لڑائی ہو جائے گی. تو مطلب وہ ہر طرح سے وہ پھر نیگیٹو اس کا افیکٹ آتا رہے گا. اور وری سے بچنا کیسے ہے, وہ ہم اس کی ٹولز ہیں, ٹیکنیکس ہیں, میتھڈ ہیں جو ہم نے باتیں کی ہیں. اس سے آپ کا اگر سیلف بلیف, سیلف امیج, سیلف کانفیڈنس ہائی ہے تو آپ کا وری بھی کم ہوگی. وری کے اور سٹریس اور فیئر کا مطلب یہی ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ سے یہ اچیو ہونے نہیں والا, اور اس پہ ہم جب آگے پڑھیں گے تو اس میں پوری ٹولز اور ٹیکنیک ہوں گی انشاءاللہ. اچھا, اور میں ایک بات کہنا چاہتا تھا کہ میرا یوٹیوب پہ ایک چینل ہے, اس کا نام ہے سائیکل آف فلفلمنٹ. بلال بھائی, آپ از اٹ پاسبل کہ آپ اس کا لنک شیئر کر دیں؟ جی, تو اگر I'm sending the link. تو اس سے ہوگا یہ کہ آپ یہ ویڈیوز وغیرہ دیکھ سکتے ہیں, سن سکتے ہیں,
اور بہت ساری چیزیں جو ہے نا آپ کو آنسر ہو جائیں گی اس سے, اور بعد میں بھی اگر کوئی آپ کو دیکھنا ہو تو آپ کے پاس اویلیبلٹی ہوگی. اور اگر اس کو آپ پلیز سبسکرائب کر لیں تو جب بھی میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں گا تو آپ وہ دیکھ سکتے ہیں. ابھی جیسے یہ آج کی ویڈیو ہے, اور بعد میں جو کلاسز ہوں گی وہ بھی ساری نا اس چینل پہ اپلوڈ ہوں گی, تو آپ جب بھی چاہیں بعد میں 5 سال کے بعد بھی اگر آپ کو خیال آئے یہی لیکچرز دیکھنے کا تو آپ دیکھ سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ آپ اپنے بہن بھائیوں کو, دوستوں کو, رشتہ داروں کو بھی بتا سکتے ہیں کہ اس کو دیکھیں, اور اگر اس سے آپ کو لگتا ہے کہ فائدہ ہوگا انشاءاللہ تو آپ سب کو بتائیں. چلیں تھینک یو سو مچ رضوان صاحب. تھینک یو ویری مچ, شکریہ بہت بہت ہے نا بلال بھائی اس کو آرگنائز کرنے کا اور مجھے موقع دینے کا, اور سب اسٹوڈنٹس کو شکریہ بہت بہت. آئی وش یو گڈ لک. میں دل سے چاہتا ہوں کہ آپ سب کو ہماری باتوں سے فائدہ ہو, اور آپ زندگی میں اور اپنے کریئر میں بہت کامیابی حاصل کریں, اور بہت ہی زیادہ مینٹل ایموشنل فلفلمنٹ آپ کو ملے انشاءاللہ, دین میں بھی اور دنیا میں بھی انشاءاللہ. تھینک یو.